Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my dear brothers and sisters, and welcome to another episode of Saturday Night Live. Inshallah, अब से कुछ ही देर में हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करने वाले हैं. So stay tuned. We're going to talk about laziness today, inshallah. कि इस laziness का cure क्या है, inshallah. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to all of you who are saying salams. Inshallah, stay tuned. कुछ ही देर में हम बिल्कुल स्टार्ट करने वाले हैं जी आज का सेशन. I hope that you will find it to be beneficial. राइट ओके जी, तकरीबन हम रेडी हैं. आई थिंक वी आर ओके टू स्टार्ट नाउ. यप मैं ज़रा यहाँ पे जल्दी से आपको देख लूँ कि Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to brother Haris Ijaz and brother Arif Yahya Allah wala from Karachi. माशाल्लाह हर दफ़ा आप ट्यून इन करते हैं. अल गुरबा फ़ि दुनिया आपको भी जी वालेकुम अस्सलाम. एंड युसरा जन्नत, आमना खान, तैयबा तनोली, इम्तियाज़ुल हक, अब्रेश और अबरीश मनाल, कभी कभार नाम में गलत कर देता हूँ, एंड अनुशिया खान, मियाँ आसिम कयूम साहब माशाल्लाह, good to see you here as well. Maryam Fayaz, Atikur Rahman Sheikh, alhamdulillah ji, thank you for asking. Asma Naheed and many others mashallah. मैं देख रहा हूँ हुदा नोमान and उसामा इसहाक माशाल्लाह, शाइस्ता अब्बासी, बहुत सारे नाम है जी. ये तो लिस्ट बहुत लंबी है, तो अगर ये बोलता रहा नाम सारे तो ये तो कल हो जाएगी. तो बार एनीवे आप सबके आने का बहुत बहुत शुक्रिया. एंड लेट मी गिव यू कलेक्टिव अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू टू ऑल ऑफ यू. एंड inshallah, welcome to our today's program. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Brothers and sisters, मैं आज की बात का आगाज़ जो है वो करूँगा एक वैसे तो तुम्हारा टॉपिक आज का लेजीनेस पे है, लेकिन एक इशू थोड़ा सा बना हुआ है हमारे मुल्क में, तो मैंने कहा थोड़ा सा उस पर भी बात हो जाए. ये जो एक वुमेंस डे, यस दैट्स राइट, जिसके बारे में आप लोगों ने टन्स ऑफ सोशल मीडिया पोस्ट देखी होंगी और आपको आइडिया हुआ होगा. इसके बारे में मैं एक ब्रीफ सी बात करके आगे चलूँगा, बिकॉज ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है, बट बिकॉज इट्स समथिंग रेलिवेंट एंड आई नो दैट समथिंग दैट पीपल आर टॉकिंग अबाउट, तो इंशाल्लाह आई विल मेंशन समथिंग विच इज़ कि देखें, हमें वुमेन्स राइट्स वेस्ट से लेने की क्या ज़रूरत पड़ी. मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी को अपनाने की. क्या हमारा दीन जो है वो हमारी इस एरिया में रहनुमाई नहीं फरमाता? क्या हमारे दीन ने कोई ऐसा एरिया छोड़ दिया है हमारी ज़िंदगियों का जिसके बारे में दीन ने बात नहीं की? क्या कोई ऐसी बात है? जब हमारा दीन मर्दों के बारे में बात करता है तो आधी पॉपुलेशन तो औरतों की है, तो उनके बारे में बात नहीं करता. हमारा दीन मईशत के बारे में बात करता है, एजुकेशन के बारे में बात करता है, इनहेरिटेंस के बारे में बात करता है, शादी ब्याह के मसलों के बारे में बात करता है.
our religion talks about everything. So کیا ویمنز رائٹس یعنی آج سے پہلے اسلام نے کوئی ذکر نہیں کیا کہ ہمیں بہت ضرورت پڑی کہ جی ہمیں باہر نکلنا ہوگا, ہمیں لوگوں سے مطالبہ کرنا ہوگا؟ کیا دین آلریڈی اس کا مطالبہ نہیں کر رہا؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں عورتوں کو حقوق نہیں دیے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو رائٹس نہیں دیے؟ کیا ہمارا دین ایسا دین ہے جس نے یعنی جو اصل مقام تھا عورت کا وہ اس کو نہیں بتایا؟ اگر تو ایسا ہوتا نا کہ جی نہیں بتایا ہوتا تو پھر آپ جا کے کسی بھی تھرڈ پارٹی سے جا کے حقوق لے کے آئیں. لیکن بات یہ کہ ہمارا دین مکمل طور پر رہنمائی فرما چکا ہے. ہمارا دین نے ہمیں بتایا کہ ماں کے پیر تلے جنت ہے. ہمارے دین نے بتایا کہ جب ماں باپ کی بات آتی ہے تو ماں کا درجہ جو ہے وہ زیادہ ہے. ہمارے دین نے ہمیں بتایا کہ جو شخص بھی 3 بیٹیوں کو پال پوس کر بڑا کرے گا اس کا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ایسے جو ہے نا ایسے ہوگا. جو ان کی پراپر پرورش کرے گا, تعلیم کرے گا, اس کا پورا بندوبست کرے گا. ہمارے دین نے ہمیں بتایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو سب سے اچھے اخلاق میں ہیں, اور ان میں سب سے بہترین وہ ہیں جو اپنی وائفز کے ساتھ سب سے اچھے ہیں. ہمارا دین ہی ہے جس نے وہ کلچر جہاں پہ عربوں کے ہاں اپنی بچیوں کو دفنایا جاتا تھا اس کلچر کو ختم کیا اور بتایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار ذکر ہوا المؤمنین والمؤمنات کہ مومن مرد اور مومن عورتیں, اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں, وراثت میں حقوق دینا, یعنی یہ ساری چیزیں ہمارے دین ہمیں جو ہے نا بتا کے چلا گیا. اور ابھی ہمارے پاس یہ تعلیمات موجود ہیں. یا تو نا یہ تعلیمات نہ ہوتی, ہم بیچارے اندھے پھر رہے ہوتے تو ہم کہتے کہ جی اب ہمیں کہیں سے ڈھونڈنا پڑے گا کہ جی ویمن رائٹ کہاں سے لے کے آئیں. جب ہمارا دین ساری بات کر رہا ہے تو جو بھی یہ عورت مارچ ہوا اور جن خواتین نے بینر پلے کارڈ اٹھائے, شاید اگر یہ ان بینرز اور پلے کارڈز پہ وہ مطالبہ کرتے جو کہ اسلام نے پہلے کیا ہوا ہے تو شاید وہ بہتر ہوتا. اگر وہ یہ کہتے کہ جی بیٹیاں واقعی رحمت ہوتی ہیں, اور اگر یہ مطالبہ کرتے کہ عورتوں کو ان کا حق ملنا چاہیے وراثت میں, اور شادی سے پہلے بھی عورت کا بھی حق ہے کہ اسے پوچھا جائے کہ اس کی مرضی کیا ہے, تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بڑی آسان ہو جاتی. لیکن ضروری نہیں ہے کہ انسان کوئی بھی ویلڈ بات کرتے ہوئے, کوئی ویلڈ ڈسکشن کرنے میں بے حیائی اور فحاشی کا سہارا لے. دیٹس جسٹ مائی 2 cents آن دس ایشو انشاءاللہ. اینڈ سو اس ایشو کو میں بند کر کے مے بی ان اے نیکسٹ لائیو سیشن اور ان اے نیکسٹ ویڈیو آئی ول ٹاک اباؤٹ دس ایشو ان ڈیٹیل with all the evidences so that یہ مسئلہ ہمارے لیے once and for all clear ہو جائے. اچھا, having said that, now let's go on to the topic itself جو کہ آج کا ہمارا موضوع ہے بیسکلی لیزینس کے بارے میں. تو لیزینس جناب یہ ایشو کیوں مجھے خیال آیا کہ جی اس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے, وہ اس لیے کیونکہ ہمارے جتنے بھی کام ہیں, چاہے وہ دین سے ان کا تعلق ہو یا دنیا سے تعلق ہو, اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان لیزینس کی وجہ سے ان کو اچیو نہیں کر پاتا. وہ جو اس نے گولز اور ٹارگیٹس اپنی زندگی میں بنائے ہوتے ہیں ان کو اچیو نہیں کر پاتا. تو وہ کیا میکنزم ہوگا, وہ کیا میتھڈ ہوگا جس کے ذریعے ہم لیزینس سے باہر نکلیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے سنن ابی داؤد میں, جہاں پہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو. کس چیز کی؟ انہوں نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن. تو یہ مختلف چیزوں کا سے پناہ مانگی جا رہی ہے. یعنی او اللہ آئی ٹیک ریفیوج ان یو فرام ہمی والحزن, یعنی فرام انگزائٹی اینڈ سورو, یعنی میری لائف میں انگزائٹی نہ آئے, سورو نہ آئے. تو ہم اس دعا میں سنن نبی داؤد میں اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں انگزائٹی سے اور سورو سے. پھر مانگ رہے ہیں عجز اور کسل. عجز یعنی عاجز ہونا وہ چیز ہے کہ انسان کے پاس, یعنی عاجزی میں اور لیزینس میں کیا فرق ہے, یعنی دونوں چیزیں ہم دونوں سے پناہ مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان دونوں مسئلوں سے باہر نکال دے. عاجزی یہ ہے کہ انسان کے پاس قدرت نہیں ہے, ارادہ تو ہے کوئی کام کرنے کا لیکن قدرت نہیں ہے. سمجھ رہے, مطلب ایک انسان کے پاس عاجزی کیا ہے, ایک بندہ عاجز ہو گیا, کیا ہے کہ اس کے پاس ارادہ ہے کوئی کام کرنے کا لیکن قدرت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے. اور لیزینس کیا ہے, کسل کیا ہے, کہ انسان کے پاس قدرت تو ہے لیکن ارادہ نہیں ہے, اس کا ہمت تو ہے, کر تو سکتا ہے, کرنا چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے, لیکن اس کا بس موڈ نہیں بن رہا, اس کا ارادہ نہیں بن رہا. تو دونوں چیزوں میں یہ چیز آپ کو نظر آئے گی کہ کیا فرق ہے اس کے اندر, کہ ایک کے اندر انسان کے پاس قدرت ہے, ارادہ نہیں ہے, ایک میں ارادہ ہے اور قدرت نہیں ہے. تو ہم دونوں کی یعنی پناہ مانگ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس حدیث کے مطابق. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ النساء کے اندر جب ذکر کرتے ہیں منافقین کا,
ان المنافقین، یعنی سورہ النساء میں آیت نمبر 142 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ منافقین کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ لیزینس سے کھڑے ہوتے ہیں. یہ جو چیز بتائی جا رہی ہے، یہ بتائی جا رہی ہے کہ ہپوکریٹس کی ایک عادت یہ ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ لیزینس کسالہ یعنی لیزینس میں کھڑے ہوتے ہیں. امام راغب الاصفہانی جو ہے رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ لیزینس کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اٹس اے لیک آف انرجی اینڈ انتھوزیازم آف ڈوئنگ سم تھنگ دیٹ یو شوڈ ناٹ لیک انرجی اینڈ انتھوزیازم فار، یعنی کسی ایسے کام کے لیے انرجی اور انتھوزیازم نہ ہونا جس کے لیے آپ کو ہونا چاہیے. در حقیقت ہونا چاہیے اس کے لیے انرجی، اس کے لیے جب نہ ہو تو اس کو لیزینس بولتے ہیں. یہ ان کی ڈیفینیشن ہے. اچھا، تو پھر کس چیزوں کے بارے میں ہماری انرجی ہونی چاہیے؟ کون سی ایسی چیزیں جن کے بارے میں وی شوڈ بی ڈوئنگ دوز تھنگس ایکٹیولی؟ نمبر 1 ریلیجیس آبلیگیشنز، یعنی جو ہماری عبادات ہیں اس کے معاملے میں لیزی نہیں ہونا چاہیے. نمبر 2 کیئرنگ فار یور امیڈیٹ فیملی ممبرز، اس میں لیزی نہیں ہونا چاہیے. اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنے جو بھی بلڈ ریلیٹیوز ہیں ان کے ساتھ لیزی نہیں ہونا چاہیے. نمبر 3 آپ کا جو اسکول ورک ہے یا جو آفس ورک ہے، جو آپ کا لائیولیہڈ ہے جس کے ذریعے آپ بعد میں کما سکیں گے، اس کے معاملے میں لیزی نہیں ہونا چاہیے. اور چوتھی چیز یہ کہ اپنے ہیلتھ اور ویل بینگ کے معاملے میں بھی لیزی نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ اپنے ہیلتھ اور ویل بینگ کے بارے میں آج لیزی ہوگے، آج ٹائم نہیں اسپینڈ کرو گے اپنی ہیلتھ پہ، تو کل کو آپ کو اس کو بھگتنا پڑے گا. بیکاز کل کو جب آپ خدا نخواستہ انسان کسی بیماری میں ملوث ہو جائے، کسی بیماری اس کو کوئی لگ جائے، تو اس ٹائم پہ یہ کہنا کہ جی اب میں ورک آؤٹ کرنا چاہتا ہوں، اب میں ایکسرسائز کرنا چاہتا ہوں، اب میں کھانے میں پرہیز کرنا چاہتا ہوں، اس ٹائم پہ شاید مے بی اٹس ٹو لیٹ. سو ابھی انویسٹ کریں گے تو آگے جا کے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اچھا، عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کے پاس کس چیز کے لیے بہت انرجی ہوتی ہے؟ گپے مارنے میں، مطلب گاسپ کرنا، پلے اینڈ پیس ٹائم کے لیے، فضول بیٹھ کے ویڈیوز دیکھے جا رہے ہیں یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، بغیر وجہ کے ٹائم ضائع کر رہے ہیں. ایکسیسو ایٹنگ اور ڈرنکنگ کے لیے ہمارے پاس بہت انرجی ہوتی ہے عام طور پہ، اس میں ہم کبھی لیزی نہیں ہوتے. گوئنگ آؤٹ، شاپنگ شوپنگ، یہ وہ جن کو شوق ہے وہ اس معاملے میں کبھی لیزی نہیں ہوتے. اور پھر یہ کہ 5ویں چیز یہ کہ انسان کو ہنسی مذاق کرنے میں، جوکس کرنے میں، لوگوں کو تنگ کرنے میں، پرینکس کرنے میں، اس میں بھی انسان کے پاس ایک دم سے انرجی نکل آتی ہے. تو یہ وہ چیزیں جس میں انسان اگر لیزی ہو جائے تو مسئلہ نہیں تھا، لیکن ہماری ساری انرجی ان کاموں پہ لگتی ہے جن کا عام طور پہ نہ تو کوئی دنیا میں فائدہ ہوتا ہے نہ آخرت میں فائدہ ہوتا ہے. تو چلے اگر کوئی انسان ایسا کام کر رہا ہو جس کا اس کو دنیا میں کم از کم فائدہ ہو رہا ہو تو پھر بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ چلو ایٹ لیسٹ اپنے دنیاوی فائدے کے لیے کچھ کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، ٹائم لگا رہا ہے. لیکن اگر وہ بھی نہ کر رہا ہو اور فضول چیزوں میں ٹائم ضائع کر رہا ہو تو پھر تو یہ ایک بالکل ایک سمجھ سے باہر ایک چیز ہو جاتی ہے کہ جہاں پہ ایک انسان ان چیزوں میں ٹائم ضائع کیوں کرے گا. تو ہم لوگ ایک لیزینس کی سٹیٹ میں رہنے کو کول بھی سمجھتے ہیں کہ جی آئی ایم جسٹ چلنگ آؤٹ، آئی ایم جسٹ ہینگنگ آؤٹ، آئی ایم ٹیکنگ اٹ ایزی، آئی ایم ریلیکسنگ، آئی ایم زوننگ آؤٹ. یہ ڈفرینٹ ورڈز لوگ یوز کرتے ہیں اپنی لیزینس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ بس میں آج یہ ہینگ آؤٹ کر رہا ہوں، بس چل آؤٹ کر رہا ہوں، چل سین ہے، چل سین ہے. وہ چل سین کرتے کرتے کیا ہوتا ہے کہ انسان نہ دنیا کے کام کرتا ہے نہ آخرت کرتا ہے، اور اس میں پھر اس کو اینڈ میں لاس ہوتا ہے. تو لیزینس کیا ہے؟ لیزینس اور لیتھارجی کین کم فرام running low on spiritual reserves, meaning when you are far from being in a inspiring setting. جب انسان ایک انسپریشن اس کو نہیں مل رہی ہوتی اور اس کے spiritual reserves low ہوتے ہیں تو اکثر اوقات انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے دین کے معاملات میں لیزی ہو جاتا ہے. تو جو ٹرینکولیٹی جس کو آپ تلاش کریں نا وہ آپ کو اندر سے ملے گی، جو انسپریشن آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ آپ کو اپنے اندر سے ملے گی. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ لیزینس میں ایکٹ کر رہا ہے، لیکن کبھی کبھار ہوتا یہ کہ وہ اصل میں برن آؤٹ کر چکا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اصل میں لیزینس نہیں ہوتی، وہ اس کا برن آؤٹ ہوتا ہے. تو سم ٹائمز اف دیٹس دا کیس دین دیٹس ناٹ لیزینس، دیٹس برن آؤٹ، اینڈ دیٹس آلسو ناٹ اے گڈ تھنگ. یعنی کہ آپ مطلب اتنا کام کریں کہ آپ بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ ایگزاسٹ ہو جائیں، ایگزاسٹ ہو کے بندہ فوت ہونے کو آ رہا ہے. تو اس کے بعد جب بندہ کلیپس کرتا ہے، کبھی کبھار ایگزامس کے اینڈ میں دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، کبھی جب ایگزامس میں انسان بہت محنت کر رہا ہوتا ہے تو رائٹ آفٹر دی ایگزام بس بندہ کلیپس کر جاتا ہے. تو وہ لیزینس نہیں ہوتی، اس کو برن آؤٹ کہتے ہیں کہ آپ نے اتنا ہارڈ ورک کیا تھا کہ اب آپ کی انرجی ختم ہو چکی ہے. لیکن میں جس کی بات کر رہا ہوں لیزینس کی، وہ ہوتا ہے کہ انرجی کوئی کنزیوم نہیں کی، صبح اٹھے اور صبح سے لیزی فیل کر رہے ہیں، کام ہی نہیں کر، کیونکہ اندر سے موٹیویشن چلی گئی نا، اندر سے وہ جو ڈرائیو تھا، وہ جو پیشن تھا وہ چلا گیا. اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہا میں پڑھائی کروں تو کیوں کروں، میں کام پہ جاؤں تو کیوں جاؤں، عبادت کروں تو کیوں کروں، یعنی ان چیزوں کی موٹیویشن چلی گئی ہے. سو ون تھنگ دیٹ آئی ول ٹیل یو کہ اپنی موٹیویشن کو ہائی کرنے کے لیے remember why you started doing that thing in the first place.
یعنی اگر آپ نے کوئی بھی کام شروع کیا تھا اپنے آپ سے خود پوچھیں یہ کام آپ نے سٹارٹ کیوں کیا تھا. مثال کے طور پہ اگر آپ نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا تو کیوں لیا تھا, کیا ضرورت پڑی تھی آپ کو داخلہ لینے کی. اگر آپ یہ کہیں کہ جی داخلہ اس لیے لیا تھا کیونکہ آگے میں جاب چاہتا ہوں, تو پھر اپنے آپ کو ریمائنڈ کرائیں کہ وہ جاب تو میں ابھی بھی چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میں جب یہاں سے فارغ ہو جاؤں تو مجھے اچھی سی جاب مل جائے یا مجھے کہیں پہ میں اپنا بزنس سٹارٹ کر سکوں. تو ریمائنڈ یور سیلف آف دیٹ موٹیویشن وائی یو گاٹ ان ٹو اٹ ان دا فرسٹ پلیس. اور اگر عبادت کے معاملے میں آپ لیزی ہو رہے ہیں تو اپنے آپ کو ریمائنڈ کریں کہ عبادت کیوں چاہیے آپ کو. وائی, آسک یورسیلف دا کوسچن وائی, کیوں ضرورت پڑی ہے مجھے بات کرنے کی. ریمائنڈ کرائیں اپنے آپ کو کہ کیا آپ نے جنت جانے کا پلان نہیں کیا تھا. کیا آپ کے دماغ میں یہ خیال نہیں آتا کہ میں بھی جنتی بننا چاہتا ہوں. تو کیا جنت ہمیں ایسے ہی مل جائے گی مفت میں, یا جنت کے لیے کچھ ہارڈ ورک کرنا پڑے گا. تو جو ہارڈ ورک کرنا, اگر آپ واقعی جنت چاہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے نا ویژولائز کریں کہ واٹ آر دا ریوارڈز دیٹ اللہ ہیز پرومسڈ دا بلیورز ان پیراڈائز. جسٹ تھنک اباؤٹ دیٹ, تھنک اباؤٹ دوز ریوارڈز اینڈ لیٹ دیٹ موٹیویٹ یو کہ دیکھو میں کیا وہ جنت میں جو گھر ہے وہ چاہتا ہوں, کیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب چاہتا ہوں, کیا میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت میں آنا چاہتا ہوں, کیا میں چاہتا ہوں کہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر سکوں, کیا میں چاہتا ہوں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے ساتھ مل سکوں, کیا میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے صحابہ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر سکوں, کیا میں ڈفرینٹ پروفٹ سے ملنا چاہتا ہوں, کیا میں چاہتا ہوں کہ میں اور میری فیملی سب جنت میں داخل ہو جائیں اور وہاں جا کے ہمیشہ کی زندگی انجوائے کریں. اگر میں یہ چاہتا ہوں تو پھر آج مجھے وہ کام کرنے ہوں گے جو مجھے کل کو وہاں پہنچا دیں گے. آج میں نے وہ کام کرنے ہیں. نمازوں میں بھی انویسٹ کرنا ہے, رمضان آئے گا تو روزوں میں بھی انویسٹ کروں گا, اس کے علاوہ صدقہ خیرات بھی کروں گا, تلاوت قرآن بھی کروں گا, دعوت دین بھی جہاں تک میری کیپیسٹی ہے وہ کروں گا. اور جو اچھے کام میں کر سکتا ہوں, آئی ایم گوئنگ ٹو ڈائیورسفائی مائی پورٹ فولیو. یعنی انویسٹمنٹ کے اندر وہ بولتے ہیں نا کہ یو ہیو ٹو ڈائیورسفائی یور پورٹ فولیو. سو یو تھنک ٹو یور سیلف کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈائیورسفائی مائی پورٹ فولیو تاکہ آئی کین گیٹ اے گریٹر ریٹرن آن انویسٹمنٹ. میں نماز میں بھی انویسٹ کروں گا, میں روزے میں انویسٹ کروں گا, میں صدقہ خیرات میں انویسٹ کروں گا, میں جہاں پہ ہو سکا خیر کے کاموں میں انویسٹ کروں گا, کسی کا ہاتھ بٹانے میں ہیلپ کروں گا, سوشل ویلفیئر میں ہیلپ کروں گا, یتیموں کو مدد کرنے میں, مسکینوں کو کھانا کھلانے میں ہیلپ کروں گا. جہاں پہ میں انویسٹ کر سکتا ہوں میں انویسٹمنٹ کروں گا تاکہ کل کو اس میں سے کچھ نہ کچھ تو کیش ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے سارے ہی نیک اعمال قبول فرمائے, لیکن اگر خدا نہ خواستہ ڈیو ٹو اینی ریزن کوئی نہیں بھی ہوتا تو ایٹ لیسٹ کوئی اور انویسٹمنٹ میری کام آ جائے گی. سو یو نیڈ ٹو ریمائنڈ یور سیلف وائی یو آر ڈوئنگ واٹ یو آر ڈوئنگ. اینڈ سو اس کا جو وائی کا جواب ہے نا وہ میرا تو ایڈوائس یہ ہوگی کہ کسی پیپر پہ آپ ایسے نا لکھ لیں, پیپر پہ کہیں لکھ کے اپنے کمرے کی دیوار پہ چپکا دیں کہ بس یہ وہ ریزن ہے وائی آئی ایم ڈوئنگ دس, وائی ایم آئی ان اسکول, وائی ایم آئی ورکنگ, وائی ڈو آئی نیڈ ٹو پرے 5 times a day, why do I need to do this that and the other. جو کچھ بھی ہے وہ ریزن وائی جو ہے نا وہ چپکا کے دیوار پہ لگا دیں اپنے کہیں بیڈ سائڈ کے پاس یا اپنے جہاں پہ آپ اسٹڈی ٹیبل ہے وہاں پہ یا کہیں پہ بھی, تاکہ وہ آپ کو یاد رہے کہ میں کوئی بھی کام جو کر رہا ہوں وہ کیوں کر رہا ہوں. وہ کیوں کا جواب آپ کو اگر بار بار ملتا رہے گا تو انشاءاللہ you will remain on track and you won't feel lazy انشاءاللہ in doing those things. صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ Satan puts 3 knots at the back of the head of any of you as he is asleep. یعنی شیطان جو ہے وہ تمہارے یہاں پیچھے جو ہے نا 3 گرہیں لگا دیتا ہے جب تم سو رہے ہوتے ہو, اور ہر گرہ کے اوپر وہ پڑتا ہے اور یعنی پھونکتا ہے اس کے اوپر, اور کیا کہتا ہے کہ یہ رات لمبی ہے اور سوتے رہو, رات لمبی ہے سوتے رہو. اور جب ایک انسان اٹھتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک ناٹ کھل جاتا ہے, اور پھر جب وہ وضو کرتا ہے تو دوسرا ناٹ بھی کھل جاتا ہے, اور جب وہ اٹھ کے یعنی نماز پڑھتا ہے تو اس کا تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے, اور پھر وہ جب اپنا دن شروع کرتا ہے تو وہ انرجی کے ساتھ اور ایک صاف دل کے ساتھ دن شروع کرتا ہے. اور اگر یہ نہ کرے, اگر وہ اس طرح نہ کرے اور وہ نماز مس کر دے اپنی, تو پھر وہ لیزینس میں اٹھتا ہے اور اس کا دل جو ہے وہ شر کی طرف انکلائن کر رہا ہوتا ہے. تو ایک جو بات اسٹریٹ اوے ہمیں یہاں سے پتہ چلتی ہے, اس حدیث سے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, پتہ ہی چلتا ہے کہ اگر آپ صبح عادت بنا لیں کہ میں نے صبح کی فجر کی نماز پڑھنی ہے, اور جیسے ہی آپ کا الارم بجے ایک دم سے چھلانگ مار کے بستر سے باہر نکلیں اور اٹھیں اور پہلا نوٹ توڑ دیں, یعنی پہلا نوٹ کھل جائے گا. پھر جب آپ واش روم جائیں وضو کرنا شروع کریں دوسری گرہ بھی کھل گئی, اور پھر جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ تیسری بھی کھل جائے گی. تو کیا ہوگا کہ اب آپ کا دن جو ہے نا وہ ایکٹیو گزرے گا. ورنہ اگر آپ نے فجر مس کر دی تو پھر سوچ لیں کہ آپ کا باقی کا دن جو ہے وہ لیزینس میں گزرے گا, بیکاز شیطان نے آپ کے اوپر پڑھ کے پھونکا ہے 3 دفعہ. تو اس کے بارے میں انسان غور کرے.
تو یاد رکھیں کہ نماز جو ہے نا وہ ہماری اوبلیگیشنز میں سے ہے، اور جو شخص بھی نماز کے بارے میں لیزی ہوگا وہ باقی چیزوں کے بارے میں اور زیادہ لیزی ہوگا. یعنی جو انسان اپنی نماز کے بارے میں لیزی ہوگا، بیکاز نماز ایک اوبلیگیشن ہے، جو اس کے بارے میں لیزی ہوگا وہ باقی چیزوں کے بارے میں آٹومیٹکلی لیزی ہوگا. تو اس لیے سب سے پہلے جو بات آج میں بتاؤں گا آپ کو وہ یہ کہ اپنی نمازوں میں لیزینس کو ختم کرنے کے لیے پورا اہتمام کریں کہ جب بھی نماز کا ٹائم آئے کوشش کریں کہ اول وقت میں، پہلے وقت میں ہی نماز کو پڑھ لیں، تاکہ شیطان آپ کو مزید وسوسے ڈال کے کنفیوژن کا شکار نہ بنائے. کیونکہ ہمیں لگتا ہے نہیں جی میں ابھی کوئی بہت ضروری کام کروں. نماز سے ضروری کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ یعنی جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے اچھے اعمال میں سے کون سا عمل ہے، تو آپ نے فرمایا وہ نماز جو اپنے اول وقت میں پڑھی جائے، یہ سب سے افضل چیز ہے. تو چاہے آپ قرآن کی تلاوت کیوں نہ کر رہے ہوں، وہ چھوڑ کے نماز کی طرف آ جائیں جب نماز کا ٹائم داخل ہو جائے. تو اس ٹائم پہ تلاوت کرنا بھی اتنا افضل کام نہیں ہے جتنا نماز پڑھنا اپنے وقت پہ، کیونکہ میں نے حدیث آپ کے سامنے بیان کر دی. اچھا، یہ جو دین میں لیزینس ہے اس کی وجوہات کیا ہیں، یعنی کیوں انسان دین کے معاملے میں لیزی ہوتا ہے؟ تو مثال کے طور پہ نماز پڑھنے میں، روزے رکھنے میں، قرآن کی تلاوت کرنے میں. تو اس کے کچھ نشانیاں ہیں، پہلے میں وہ آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ سائنز دیٹ شو دیٹ اے پرسن از بینگ لیزی ان ریلیجن. وہ کیا سائنز ہے؟ نمبر 1، نماز کو بہت جلدی سے ادا کرنا. یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں، ماشاءاللہ آپ لوگ ہمیشہ بڑی ہیلپ کرتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی ہوتا ہے ماشاءاللہ جو کہ نوٹس لے رہا ہوتا ہے، تو پلیز شیئر کر دیں دوسروں کے لیے. اب میں بتا رہا ہوں کہ واٹ آر دا سائنز دیٹ یو آر لیزی ان یور صلاح. ٹھیک ہے، واٹ آر دا سائنز؟ نمبر 1، بہت جلدی نماز پڑھنا یا نماز ہی نہ پڑھنا. تو پہلی نشانی کہ آپ نماز کے معاملے میں لیزی ہو رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یا تو بہت جلدی میں نماز پڑھ رہے ہیں یا پھر آپ نماز پڑھ ہی نہیں رہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت بہت کم کرنا یا کرنا ہی نہ سرے سے. یہ بھی ایک سائن ہے دیٹ اے پرسن از بینگ لیزی ان دا دین. ٹھیک ہے، تو یا تو قرآن کی تلاوت بالکل تھوڑی سی کرنا یا پھر کرنا ہی نہ سرے سے. نمبر 3، اللہ کا ذکر بھی بہت کم کرنا یا نہ کرنا، یعنی اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتا انسان. یعنی نماز کے بعد بیٹھ کے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یعنی اس طرح کے اذکار وغیرہ وہ بھی نہیں، دعائیں شوائیں کچھ نہیں، مطلب اٹھا فوراً بھاگم بھاگ. تو اللہ کا ذکر بھی کم. نمبر 4، یہ اسپیشلی بردرز کے لیے، لاسٹ ٹو انٹر دا مسجد اینڈ دا فرسٹ ٹو ایگزٹ. یہ بھی ایک سائن ہے آف یور لیزینس کہ سب سے آخر میں مسجد میں گھسا. وہ بھی کبھی کبھار ہوتا ہے کہ لوگ عام طور پہ چوتھی رکعت میں گھس رہے ہوتے ہیں، بالکل آخر میں سب سے اینڈ میں گھسا اور سب سے پہلے باہر وہاں سے نکل گیا، یعنی couldn't wait to get out of the masjid. That's point number 4. Number 5, not attending any halakas of Quran. یعنی کوئی بھی گیدرنگ جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو، جہاں پہ قرآن پڑھایا جا رہا ہو، جہاں پہ کوئی تفسیر کا سیشن ہو، جہاں پہ کوئی انسان کوئی دین کا علم سیکھ رہا ہو، اس طرح کے تمام سرکل سے اپنے آپ کو دور رکھنا. تو یہ بھی ایک سائن ہے. یہ 5واں سائن ہے کہ انسان کے اندر لیزینس پیدا ہو رہی ہے. تو ان میں سے اگر آپ کے اندر ایک آدھ سائن پایا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر کچھ جراثیم موجود ہے لیزینس کے. اور اگر سارے پائے جاتے ہیں تو پھر یہ کلی طور پہ انسان لیزی ہے دین کے معاملے میں. تو اس سے بچیں، کہیں نہ کہیں ضرور اپنے آپ کو منسلک رکھیں قرآن کی اسٹڈی کے ساتھ. اور کچھ بھی نہیں تو خود ہی انسان پڑھ لے، کم از کم خود ہی ترجمہ کے ساتھ پڑھ لے اگر اور کوئی آپشن اویلیبل نہیں ہے. اور 6واں پوائنٹ اور اس کا آخری سائن جو ہے وہ کیا ہے کہ نفل فاسٹنگ کو اور نفل عبادات کو اور نائٹ پریئر کو ابینڈن کر دینا. یعنی کہ ابینڈن کرنا اور ان کی وش لسٹ پہ بھی نہیں ہے. یعنی کہ نفلی نمازیں، نفلی روزے اور جو نائٹ پریئر ہے یعنی قیام اللیل جو ہے وہ اس بندے کی وش لسٹ پہ بھی نہیں ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ انسان نے کم از کم سوچا ہوتا ہے کہ انشاءاللہ میں یہ کروں گا، انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ میں تہجد کی نماز بھی پڑھ سکوں، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے نوافل میں بھی اضافہ کر دوں، سنتیں بھی زیادہ سے زیادہ پڑھوں وغیرہ وغیرہ. لیکن وہ اس کی وش لسٹ پہ بھی نہیں، اس کا کوئی شوق ہی نہیں ہے یہ کرنے کا. تو یہ بھی ایک انسان کی علامت ہے کہ انسان جو ہے نا وہ دین کے معاملے میں لیزینس کا شکار ہو رہا ہے. تو یہ میں نے آپ کو 6 چیزیں بتائی ہیں. مہربانی سے جن لوگوں نے نوٹ کیا ہے اگر آپ سب کے بینیفٹ کے لیے یہاں پہ شیئر کر دیں تو انشاءاللہ بہت لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا. اینڈ آئی سی کے کچھ لوگ ماشاءاللہ آلریڈی شیئر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے انشاءاللہ. اوکے، نمبر 2 آج کا دوسرا پوائنٹ آج کا یہ ہے، یہ تو میں نے بتایا کہ لیزینس ان دین. اچھا، اب بات کرتے ہیں لیزینس ان ایکشن. نمبر 2 پوائنٹ آج کا لیزینس ان ایکشن. سو جزاک اللہ خیر سسٹر قرۃ العین کا جنہوں نے یہاں شیئر کیا ہے. لیزینس ان ایکشن ہے کہ لیزینس ان ایکسرسائزنگ، لیزینس ان اسپورٹس.
not wanting to move the limbs for physical activity. تو پہلا جو میں نے پوائنٹ آج کا ذکر کیا تھا وہ تھا لیزینس ان دین. دوسرا پوائنٹ جو آج ذکر کر رہا ہوں وہ ہے لیزینس ان ایکشنز, میننگ کہ انسان اپنے آپ کو فزیکلی ایکزرٹ نہیں کرنا چاہتا. وہ یاد کریں ٹائم جب آپ کی کسی یعنی امی نے آپ سے کہا کہ بیٹا پانی لے آؤ, آپ نے کہا میں نہیں, کسی چھوٹے بھائی کو بھیج دیا, آپ نے کہا تم جا کے لے آؤ. مطلب آپ اٹھنا نہیں چاہتے, you're so lazy, you don't want to get up and earn the reward of giving water to your mother. لیکن آپ نے چھوٹے بھائی کو آگے لگا دیا. یا پھر آپ کو کسی نے کوئی امپورٹنٹ کام کہا, آپ نے کہا جی میں نے نہیں کرنا, میں اس وقت صوفے پہ چل کر رہا ہوں, کسی اور کو آپ نے بھیج دیا. تو دیکھو جب آپ کو اپرچونٹی مل رہی ہے نا نیکی کرنے کی, تو انسان کو دوڑ کے جانا چاہیے اس کی طرف. دوسری بات یہ, اگر آپ اپنے آپ کو فزیکلی موو نہیں کریں گے تو آپ کو ہیلتھ ایشوز ہوں گے, اور یہ ہیلتھ ایشوز آگے جا کے آپ کے لیے بہت ڈیٹرمنٹل ہوں گے. ابھی تو آپ ٹائم نہیں نکال رہے, آگے پھر ٹائم ہی ٹائم نکلے گا. جب انسان خدا نخواستہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہوگا نا, پھر ٹائم ہی ٹائم ہوگا. بٹ ایٹ دیٹ ٹائم یو وونٹ بی ایبل ٹو ورک, یو وونٹ بی ایبل ٹو ڈو اینی تھنگ, بیکاز یو ول بی اسٹک ان دا ہاسپٹل. سو یہ ایک ان پروڈکٹیو لائف اسٹائل ہے جس کو ہمیں اوائڈ کرنا ہے. وی ہیو ٹو بی پروڈکٹیو, وی ہیو ٹو بی ایکٹیو. جتنا آپ ایکٹیو رہیں گے آپ دوسروں کے بھی کام آ سکتے ہیں, خود بھی آپ ہیلدی رہیں گے, دوسروں کے بھی کام آئیں گے. تو سیکنڈ پوائنٹ کیا تھا, لیزینس ان ایکشن, جس کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے. فزیکلی اپنے آپ کو چست رکھیں, اپنے آپ کو فزیکلی ایکٹیو رکھیں, بھاگ بھاگ کے لوگوں کے لیے کام کریں, خوب اجر کمائیں انشاءاللہ, اور یہی ہمارے لیے ہو سکتا ہے کہ جنت میں جانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن جائے. پوائنٹ نمبر 3 آج کا جو ہے وہ ہے لیزینس ان ایجوکیشن, علم حاصل کرنے سے بھاگنا. ٹھیک ہے نا, تو علم حاصل کرنے سے انسان بھاگے. لیزینس آف لرننگ اینڈ ڈیولپنگ آر سیلوز. تو امیجن کریں کہ وہ اسلامک گولڈن ایج کو یاد کریں جہاں پہ کتنی کتنی گریٹ پرسنالٹیز آئیں. یاد رکھیں کہ وہ لوگ علم حاصل کرنے میں اور سکھانے میں لیزی نہیں تھے. ان کا یعنی ایک جو مین ان کا فوکس تھا وہ یہ تھا کہ وہ لوگ واقعتاً اسٹوڈنٹس آف نالج تھے. دی ور پیپل جو کہ طالب العلم تھے, علم کے طلبگار تھے. اور دیکھیں اسٹوڈنٹ, ورڈ اسٹوڈنٹ میں اور طالب العلم میں بڑا فرق ہے. اسٹوڈنٹ جب ہم سوچتے ہیں نا, اسٹوڈنٹ میں کہتا ہوں ہی از اے اسٹوڈنٹ, تو اسٹوڈنٹ روٹ ورڈ اس کا نکلا ہے اسٹڈی سے نا, تو اسٹڈی کرنے والا. تو اسٹڈی سے یاد آتا ہے کہ بندہ پڑھ رہا ہے, پڑھائی کے بوجھ تلے بیچارہ مر رہا ہے, پس گیا. لیکن جب آپ عربی میں کہتے ہو نا طالب العلم, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو علم کی طلب رکھنے والا, the one who wakes up in the morning and says I desire علم, مجھے علم چاہیے, میں نے علم سیکھنا ہے کہیں سے. اس کے اندر ایک طلب ہوتی ہے, اس کے اندر ایک اسپارک ہوتا ہے, there's a fire in his heart کہ I need to acquire this knowledge. یہ ہوتا ہے طالب العلم. تو اب خود فیصلہ کریں کہ ہمارے یونیورسٹیوں کالجوں میں جانے والے اسٹوڈنٹس ہیں یا طالب العلم ہیں. اگر تو طالب العلم ہے تو سلام ہے ان کو, اور اگر اسٹوڈنٹس ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ وہ طالب العلم بن جائیں. واقعی میں اپنے علم سیکھنے کے لیے نا, کیونکہ جو علم سیکھیں گے وہ آپ کو ڈیولپ کرے گا, وہ آپ کی پرسنالٹی کو بہتر کرے گا, آپ کو گروم کرے گا, آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا. کل کو شاید 4 لوگوں میں آپ کی بھی عزت ہو جائے کیونکہ ماشاءاللہ آپ نالجبل شخص ہیں. سو یاد رکھیں کہ وی ہیو ٹو بیکم اسٹوڈنٹس آف نالج, وی ہیو ٹو بیکم پیپل ہو ڈیزائر نالج, اینڈ اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پش کرنا ہوگا ٹوورڈز علم. دا فرسٹ ریولیشن دیٹ واز سینٹ ٹو اس, جو پہلی وحی جو آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, وہ کیا تھی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. یعنی جو پہلی جو وحی آئی وہ کیا تھی کہ پڑھو, اللہ کے نام کے ساتھ پڑھو. تو یہ عجیب بات نہیں ہے کہ جو نیشن جو اقرا والی تھی آج وہی دل یعنی علم سے بھاگ رہی ہے. وہی نیشن جس کو پہلی وحی میں کہا گیا تھا پڑھو, وہ نیشن آج پڑھائی سے بھاگ رہی ہے. اور یہ ٹاپک چینج ہو جائے گا, ورنہ کہنے کو تو بہت کچھ ہے کہ ہماری یونیورسٹیوں میں لگتا ہے پڑھائی کے علاوہ سب کچھ ہی ہو رہا ہے. وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو, پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہے یونیورسٹیوں میں, اللہ معاف کرے. پڑھائی کے علاوہ لگتا ہے سبھی کچھ ہو رہا ہے. تو یہاں پہ فیصلہ خود کر لیں, اپنے لیے فیصلہ کر لیں. اگر آپ کو کوئی اور نہیں پڑھا رہا, خود فیصلہ کر لیں کہ بھائی میں نے پڑھنا ہے. آئی وانٹ ٹو بی اے پرسن ہو نیڈس ٹو لرن اینڈ ڈیولپ ہمسیلف. تو یہ آج کا تیسرا پوائنٹ تھا. آج کا چوتھا پوائنٹ ہے جی لیزینس ان آر اون کمیونٹیز. یعنی انسان جو ہے وہ اپنی کمیونٹی کے اندر لیزی ہو جائے. تو دیکھیں کہ جو کمیونٹی ہے نا, اٹ از میڈ اپ آف انڈیویجولس, اینڈ اف انڈیویجولس آف دا کمیونٹی بیکم لیزی, ایٹ لارج دا کمیونٹی ول آلسو بیکم لیزی. تو کوئی بھی سوسائٹی, کوئی بھی کمیونٹی جو ہے وہ لوگوں سے مل کے ہی بنتی ہے نا. تو اگر لوگ ہی بیچ میں لیزی ہو جائیں
تو کیا ہوگا, وہ پوری کمیونٹی جو ہے وہ لیزینس کا شکار ہو جائے گی. تو اس لیے اپنے آپ کو کمیونٹی کے ساتھ ایکٹیو رکھنا بہت ضروری ہے انشاءاللہ. تو اس کی سائنس کیا ہے, یعنی آپ کا اگر کوئی سیوک رول آپ کا کوئی بھی نہیں ہے, آپ اپنے آپ کو سوسائٹی میں انگیج نہیں کرواتے, کوئی ایسے ہیلپ آؤٹ نہیں کرتے, آپ اپنے پرابلمس کو خود حل کرنے کے بجائے ساری امیدیں توقع گورنمنٹ پہ رکھی ہوئی ہیں کہ میری گلی بھی گورنمنٹ صاف کرے گی, میرے گھر میں جھاڑو بھی گورنمنٹ دے گی, فلاں کام بھی گورنمنٹ کرے گی, میرا وہ لائٹ خراب ہوگی وہ بھی گورنمنٹ لگائے گی آ کے. ٹھیک ہے, گورنمنٹ کو بہت سارے کام کرنے چاہیے, لیکن سارے کام نہیں گورنمنٹ کرنے چاہیے. آپ اپنا بیڈ روم تو خود بنا سکتے ہیں نا, کمرہ تو خود ٹھیک کر سکتے ہیں کہ وہ بھی حکومت کرے گی آ کے, وہ بھی سارا قصور حکمرانوں کا ہی ہے. تو جہاں تک آپ کر سکتے ہیں وہ کریں, اور اگر کوئی نہیں کرا تو آپ خود کر دیں. اگر مثال کے طور پہ آپ کی اپنی گلی میں کچرا پڑا ہوا ہے اور کوئی نہیں اٹھا رہا, تو اللہ کے بندے خود اٹھا لو. یعنی ڈو سم تھنگ فار یور اون کمیونٹی. آپ اٹھائیں گے شاید 4 لوگ آپ کو دیکھ کے انسپائر ہو جائیں. تو یہ اصل میں لیڈرشپ ہوتی ہے. لیڈرشپ یہ نہیں ہے کہ انسان ایک سیٹ پہ بیٹھ جائے اور کہ جی میں لیڈر ہوں. لیڈرشپ یہ ہوتی ہے کہ یو لیڈ اینڈ ادرس فالو. آپ نے کوئی چیز سٹارٹ کی, باقی آپ کے پیچھے آ رہے ہیں, تو آپ بائی ڈیفالٹ, آپ کو کوئی لیڈرشپ کا بیج نہ بھی پہنائے, آپ لیڈر ہیں اور آپ کو فالو کرنے والے آپ کے فالوورز ہیں اسٹریٹ اوے. تو اپنی کمیونٹی میں آپ کوئی چینج لے کے آ سکتے ہیں, آپ سٹارٹ کر لیں اگر اور کوئی نہیں کر رہا. تو اسی کے ساتھ ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے کمیونٹی کے اندر امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی کرے, یعنی لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. یعنی ایز مسلمز وی نیڈ ٹو ڈو دیٹ. ایسا نہیں کہ ہر بندے کو اس کے حال پہ چھوڑ دو, اس طرح نہیں ہے. اگر آپ سوسائٹی کو گروم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہوگا اپنے کمیونٹی میں, اپنی سوسائٹی میں. جہاں تک آپ کی استطاعت ہے, جہاں تک آپ کی کیپیسٹی ہے, وہاں تک آپ یہ کام کریں گے انشاءاللہ کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. تو یہ 4 باتیں میں نے ابھی تک بتائی ہیں آپ کے سامنے جی. چوتھی جو تھی وہ تھی لیزینس ان آر کمیونٹیز. تیسری بات جو بتائی ہے وہ ہے لیزینس ان ایجوکیشن. سیکنڈ بات جو میں نے بتائی ہے وہ ہے لیزینس ان ایکشنز. اور جو پہلی بات بتائی تھی وہ تھی لیزینس ان دین. تو ابھی تک ہم لوگوں نے 4 کیٹیگریز کی ہیں اور ابھی آگے بھی کچھ کیٹیگریز آ رہی ہیں جو میں کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کی جلدی سے کچھ سوالات دیکھ لیتا ہوں اور پھر اس کے بعد ہم لوگ آگے کنٹینیو کرتے ہیں. اچھا جی, لیٹ می سی, میں کچھ سوال دیکھ رہا تھا. ساریہ خالد نے پوچھا ہے کہ جی واٹ آر دا سائنز دیٹ یو آر لیزی ان یور پریئرز. یہ میں نے ابھی بتا دیا تھوڑی دیر پہلے. جب یہ ویڈیو ختم ہوگا آئی ول لیو اٹ آن مائی پیج. آپ اس کو شروع سے دوبارہ دیکھ لیں. جو پارٹ آپ سے مس ہو گیا وہ اس کا جواب آپ کو, بلکہ نہیں سوری, آپ نے جواب خود ہی دے دیا. آئی ایم جسٹ اوپنڈ اٹ. آپ نے ماشاء اللہ شیئر کیا. تو ساریہ خالد بہت شکریہ, آپ کا سوال نہیں تھا, آپ نے ماشاء اللہ پوائنٹ شیئر کیے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. کیزی رحمان کینی, آئی تھنک, پتہ نہیں یہ نام میں نے صحیح بولا کہ نہیں, آپ نے جو کامنٹ دیا ہے جی. فلک وسیم, آپ کو بھی بہت شکریہ فار یور کامنٹ. اینڈ لیٹ می سی, باقی جو لوگ بھی شیئر کر رہے ہیں لائک سیم سیل اینڈ ادرس, بہت شکریہ. حارث اجاز جزدانی پوچھ رہے ہیں جی واٹس دا کیور آف لیزینس ان ایجوکیشن. اس کا یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپنے آپ کو اس بات پہ موٹیویٹ کریں کہ وائی ڈو آئی نیڈ ایجوکیشن. تھنک اباؤٹ دا وائی اینڈ یو ول گیٹ دی آنسر. کنزا ترک یا ٹرک کہہ رہی ہیں کہ جی اوور تھنکنگ کریٹس لیزینس. بات یہ کہ اوور تھنکنگ sometimes can be a cause of a person being, giving themselves an excuse to be lazy. Yes, ہو سکتا ہے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ انسان کبھی کبھار نا کام کرنے کے بجائے نا بہت زیادہ سوچ. تو پلاننگ ضروری ہوتی ہے. I completely agree, پلاننگ ضروری ہے, لیکن اوور تھنکنگ اٹ سم ٹائمز بیکمز اے پرابلم. سو اسٹے اوے فرام دیٹ. جب آپ کو اس کا حل مل جائے تو اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ, ڈونٹ ویٹ فار ٹو لانگ, ادروائز وہ ہمارے لیے پرابلم ہوگا. باقی جی آپ سب کا بہت شکریہ جن لوگوں نے کامنٹس دیے ہیں. سب کے کامنٹس میں انشاءاللہ اینڈ میں بھی دیکھ لوں گا, اور ان کا بھی بہت شکریہ جو لوگ ماشاءاللہ ساتھ ساتھ پوسٹ بھی کر رہے ہیں جو میں پوائنٹس بتا رہا ہوں. نور الہدا پوچھ رہی ہے واٹ اف دیر از نو موٹیویشن ان یور لائف, ہاؤ ٹو گیٹ اٹ. اینڈ امرین رسول پوچھ رہی ہیں واٹ اف سم ون ہیز کلینکل ڈپریشن. ویل کلینکل ڈپریشن کے لیے تو پھر آپ کسی سائیکالوجسٹ یا سائیکائٹرسٹ سے ہیلپ لیں. اور تیسری چیز جو میں بتا سکتا ہوں وہ یہ کہ آپ اللہ کے ذکر میں بھی اضافہ کریں آن اے سائڈ, بٹ ڈیفینیٹلی سیک پروفیشنل ہیلپ. ڈونٹ جسٹ ویٹ اراؤنڈ فار دیٹ.
اچھا نور الہدا کا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ جی اف دیر از نو موٹیویشن ان یور لائف. تو دیکھیں میں آپ کو بھی موٹیویشن دیتا ہوں 2 سیکنڈ کے اندر. ابھی رک جائیں, میں ذرا پہلے سوال دیکھ لوں پھر میں بتاتا ہوں آپ کی موٹیویشن کے لیے. اوکے آئی تھنک سمر اقبال پوچھ رہی ہیں واٹ از دا بیسٹ آنسر ٹو وائی. اچھا جی چلے میں اس کو دیکھ لوں. اچھا چلے میں اس پہ آ رہا ہوں جی. ٹھیک ہے ایک سیکنڈ. اوکے سو آئی ایم گونا ٹاک اباؤٹ جو سوال ابھی پوچھا گیا کہ واٹ اف دیر از نو موٹیویشن. دیکھیں اگر آپ نے موٹیویشن ڈھونڈنی ہے نا تو یہ سوچ لیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ڈاکٹرز آپ کو یہ کہہ دیں خدا نہ خواستہ کہ یو ہیو اونلی گاٹ 6 months لیفٹ ٹو لیو, واٹ وڈ یو ڈو. اگر ڈاکٹرز آپ کو یہ کہہ دیں کہ آپ کے پاس صرف 6 مہینے رہ گئے تو آپ کیا کریں گے, ان 6 مہینے میں کیا کریں گے. ونس یو ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ آپ کیا کریں گے, لیٹ دیٹ بی یور موٹیویشن. ابھی میں نے ایک کامنٹ دیکھا یہاں پہ, میں ذرا سوری اسکرول اپ کر کے, خدا نعمان نے کہا کہ آئی تھنک ڈیولپنگ ڈسپلن از امپورٹنٹ بیکاز وی کین ناٹ آلویز بی موٹیویٹڈ. یس اٹس ٹرو, ڈسپلن کے ساتھ موٹیویشن جو ہے نا وہ ایک فورس بن جاتی ہے جس میں انسان پھر ایک پیٹرن میں آ جاتا ہے جہاں پہ وہ پھر کنٹینیوس رہتا ہے. لیکن ایک کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ ڈسپلن اگر آ جائے اور ایک انسان ایک روٹین میں آ جائے, سم ٹائمز یو تھنک وائی ایم آئی ڈوئنگ دس, تو اس کے لیے پھر آپ کو موٹیویشن کی ضرورت پڑتی ہے کہ میں کیوں کر رہا ہوں, وہ کیوں کا جواب ضروری ہے. دیکھیں اگر آپ کو یہ پتہ چلے نا کہ آپ کے پاس صرف 6 مہینے رہ گئے رہنے مطلب زندگی کے, تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں مجھے یہ بھی کرنا, یہ بھی کرنا, یہ بھی کرنا, یہ بھی کرنا, ایک دم سے خیالات آنا شروع ہو جائیں گے. لیکن ہم لوگ لائف کو فور گرانٹیڈ لینا شروع کر دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں نہیں جی ابھی میرا بڑا ٹائم پڑا ہے, میں ابھی 70 80 پتہ نہیں 90 پہ جا کے مروں گا. ہمارے پاس تو گارنٹی نہیں ہے. تو اگر گارنٹی نہیں ہے تو کیا آج وہ کام نہ کریں جو ہم کرنا چاہتے تھے مرنے سے پہلے؟ کیا آج اپنے والدین کے ساتھ ٹائم اسپینڈ نہ کریں؟ کیا آج ان گولز کو اچیو نہ کریں جو ہم نے سوچا تھا کہ مرنے سے پہلے کم از کم مجھے یہ کر لینا چاہیے تھا؟ تو چونکہ ہمیں گارنٹی تو نہیں ہے تو آج وہ کام کرو جو تم نے کل کے لیے سوچے ہوئے تھے, آج ان کی پلاننگ میں آ جاؤ. تو لیٹ دس موٹیویٹ یو اینڈ فائنڈ آؤٹ یور وائی بائی آنسرنگ دس کوشچن کہ واٹ وڈ یو ڈو اف یو اونلی ہیڈ 6 months لیفٹ ٹو لیو, ہاؤ وڈ یور لائف بی. تو یہ ایک سوال ہے, باقی ویسے اور بھی چیزیں ہیں بٹ آئی ایم گیونگ یو دس ون کوشچن ٹو تھنک اباؤٹ دس رائٹ ناؤ. اچھا جی اب آ رہا ہوں جی آج کے 5ویں پوائنٹ کی طرف. تو 4 پوائنٹ تو میں پہلے بتا چکا ہوں, اب میں 5ویں کی طرف موو کر رہا ہوں, وچ از لیزینس ود ان فیملیز, یعنی اپنی فیملیز کے ساتھ لیزی ہونا. تو یاد رکھیں کہ جو فیملی ہے نا وہ کمیونٹی کا ایک یونٹ ہے, بہت ساری فیملیز مل کے کمیونٹی بناتی ہیں. تو اف دا فیملی از لیزی اینڈ دیر از نو پراپر اپ برنگنگ, what will happen? For example, parents are too lazy to fulfill their duties or the children are too lazy to fulfill their obligations towards the parents. تو کیا ہوگا, وہ ایک بروکن فیملی کی شکل اختیار کر جائے گی جہاں پہ بہت سارے پرابلمز ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کی جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص جو ہے نا وہ ایک گارڈین ہے اور وہ دوسروں کے کا مطلب انچارج ہے. ہی از ریسپانسبل فار دوز ہو آر انڈرنیتھ ہم. تو ہر بندہ ہم میں سے جو ہے نا وہ ایک شیپرڈ کی طرح ہے, اور جس کا کام یہ ہے کہ اس نے اپنے نیچے جو رعایا ہے اپنی ان کا خیال رکھنا ہے. ایک باپ جو ہے وہ اپنے گھر کا شیپرڈ ہے, ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کی ہے, اینڈ لائک وائز دس از ہاؤ تھنگس گو. تو ہم نے خیال کرنا ہے اپنے فیملی ممبرس کا, ہم نے میک شیور کرنا ہے کہ جو ان کے حقوق ہے وہ ہم سارے پورے کر رہے ہیں. وہ ہمارے کریں نہ کریں دیٹس اے سیپریٹ ایشو, بٹ کم از کم اپنے اینڈ پہ ہمیں صحیح ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارے سے تو ہماری پوچھ ہوگی نا. جو دوسروں نے ہمارے ساتھ رویہ کیا اس کی پوچھ نہیں ہے, ان کا تو ان سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا. ہم سے ہماری پوچھ ہوگی کہ چلو وہ جیسا بھی تھا تم نے کیا کیا. یعنی اگر لیٹ سپوز کہ آپ کہیں کہ جی میرا بھائی اتنا اچھا نہیں ہے یہ وہ, چلو وہ اچھا نہیں ہے, آپ کیسے ہیں, آپ کا ریلیشن شپ کیا ہے, وہ تو جو ایکسکیوز بھی دے گا قیامت کے دن وہ تو اللہ جانتا ہے, لیکن آپ کیا ایکسکیوز دیں گے, واٹ از یور ایکسکیوز. آپ کو پتہ بھی تھا, سب کچھ آپ جانتے تھے, اس کے باوجود آپ نے کیا کیا. تو کوشچن یہ ہے کہ اپنے فیملی کے اندر ہم کم از کم پرو ایکٹیولی انگیج کریں, اس میں فائدہ ہے. ایک فیملی جن کو میں جانتا ہوں ان کے بیچ میں ایک پرابلم کریٹ ہوا 2 سگے بھائیوں کے بیچ میں, اور ہوا اس بات پہ کہ انہوں نے ان میں سے ایک بھائی جو تھے جو چھوٹے بھائی تھے انہوں نے بڑے بھائی کے ہاں رشتہ بھیجا, یعنی ان کی بیٹی کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ بھیجا.
تو بڑے بھائی کی بیٹی جو ہے اس نے انکار کر دیا, اس نے کہا جی نہیں مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے. اچھا جی, ہوا یہ کہ چونکہ چھوٹے بھائی نے جب رشتہ بھیجا, اب انہوں نے چونکہ نہ کر دی تو انہوں نے اس کو انا کا مسئلہ بنا لیا کہ جی اس نے نہ کیوں کی ہے. بھائی اس کا حق بنتا ہے, وہ جو اگر وہ اس کو نہیں پسند آ رہا تو نہیں پسند آ رہا, کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے. تو انہوں نے انا کا مسئلہ بنا دیا, انہوں نے کہا لو جی ہم بات ہی نہیں کرتے. اچھا یہ چھوٹا بھائی جو اب یہ بڑے سے بات ہی نہیں کر رہا, کیوں؟ کیونکہ بیٹی نے انکار کر دیا جی رشتے کے لیے. اچھا یہ جو اینیموسٹی ہے نا, یعنی یہ انہوں نے بات بند کی, انہوں نے کہا وہ چھوٹا ہے وہ نہیں کر رہا, ہم بھی نہیں کرتے. اب یہ دونوں ڈسکنیکٹ ہو گئے, اور ہوا یہ کہ کئی سال ان کی بات چیت نہیں ہوئی. کئی سال انہوں نے ایک دوسرے کو فون تک نہیں کیا, حال تک نہیں پوچھا کہ جی کیا ہو رہا ہے, کیونکہ ادھر سے یہ لوگ ایگو کا مسئلہ بنا چکے تھے, چھوٹا بھائی جو ہے. اور بڑا بھائی جو ہے اس نے کہا بھی بس ٹھیک ہے, نہیں تو نہ صحیح, میں کون سا کوئی, مجھے کیا ضرورت پڑی اس کی منتیں ترلے کرنے کی کہ جی واپس آ جاؤ, ہم نے تو اپنا رائٹ ایکسرسائز کیا اور بیٹی نے انکار کیا, سو واٹ. تو اب دونوں جو ہے وہ بات نہیں کر رہے. اچھا ہوا یہ کہ ان کی جو بیٹی ہیں انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا کہ جی ان کے بیچ میں نا جو ڈیفیکلٹیز ہیں ان کو پلیز پیچ اپ کروائیں. تو مطلب ان کے بیچ میں جو بھی کوئی انبن ہوئی بھی آپ کوشش کریں کہ اس کو انٹروین کرائیں. اب ہوا یہ کہ میں نے, کیونکہ میں ان کو جانتا تھا, مجھے پتا تھا یہ فیملی کون ہے اور کیا ان کا ایشو ہے, خیر انہوں نے پورا ایکسپوز کیا, آئی ڈنٹ نو دا فل پکچر. بہرحال جب پکچر پتہ چلی تو میں نے ان میں سے جو ایک بھائی ہیں ان کے, ان کو میں نے کانٹیکٹ کر کے کہا کہ جی آپ سارے مسئلے کو چھوڑیں, آپ ایسا کریں مہربانی کر کے نا ان کے گھر پہ ایک تحفہ بھجوا دیں, مثال کے طور پہ جسٹ سینڈ دیم اے کیک اینڈ سینڈ دیم اے کارڈ اور سم تھنگ وداؤٹ اینی ریزن, کوئی ضرورت نہیں کوئی خاص اوکیزن ہی ہو, ویسے کیک بھجوا دیں اور یہ کہیں کہ جی آئی ایم سوری, آپ سوری کہہ دیں. انہوں نے کہا نہیں لیکن میں سوری کیوں کہہ دوں. میں کہا بھائی بات سنیں, قطع تعلقی کرنا جو ہے نا, اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ بشک جتنا مرضی نیک ہو جائے, قطع تعلقی جس نے فیملی بلڈ ریلیٹیو سے رشتہ توڑا ہوا ہے نا, یہ پل صراط پہ پکڑا جائے گا, اللہ معاف کرے, یہ اس کا عالم ہوگا. میں نے کہا آپ اچھے بنے, وہ چلو برا ہے, میں مانتا ہوں وہ برا ہے, وہ بہت ہی برا ہے. آپ اچھے بنے, آپ کیک بھجوا دیں ڈیلیوری سروس کے تھرو, کیک آپ خود بھی لے کے نہ جائیں, آپ ڈیلیوری سروس کے تھرو کیک بھجوائیں, کارڈ اپنا نام لکھ کے اس پہ بھجوا دیں گے جی آئی ایم سوری پلیز فائنڈ اٹ ان یور ہارٹ ٹو فورگیو می, نیچے اپنا نمبر اگر چینج ہو گیا نمبر ڈالیں اور بھیجیں ان کو. انہوں نے بڑے پہلے کہا نہیں, لیکن بہرحال پھر وہ مان گئے. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے مجھے کیا ہے, میں نے صرف ڈیلیوری مطلب کوریئر والے سے بات کرنی ہے, اس کو میں نے کہا. آپ یقین کریں گے انہوں نے وہ کیک بھجوایا, کارڈ بھجوایا, ود ان دا نیکسٹ ڈے ان کو اسی نمبر پہ فون آ گیا بھائی کا کہ جی بھائی آئی ایم سوری. دیکھیں رشتہ توڑنے میں نا انسان جلدی کر جاتا ہے, کبھی کبھار رشتہ توڑ دیتا ہے. اچھا جوڑنے میں نا ایک جسچر ہوتا ہے, انسان نے کسی کو کوئی تحفہ بھیج دیا, کوئی پیار بھرے الفاظ کہہ دیے, وہ سارا کچھ پیچ اپ ہو جاتا ہے. لیکن ہم لوگ کسی ایک مسئلے پہ توڑ کے ایسا بیٹھتے ہیں کہ 4 5 سال گزر جاتے ہیں, انسان بات نہیں کرتا. یہ کیا ہے؟ یہ لیزینس ہے. کس میں لیزینس ہے؟ فیملی ٹائز کو مینٹین کرنے میں لیزینس ہے. اور شاید انسان غفلت بھی ہے, لیزینس بھی ہے اور غفلت بھی ہے. غفلت کا شکار ہوتا ہے انسان, کہتا ہے چھوڑو پرہیز بھی, میرا کیا لگ رہا ہے. یہ تو انسان کو قیامت کے دن نہیں پتہ چلے گا نا کہ جو قطع تعلقی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں اے انسانوں اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ اللہ نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا, آدم علیہ السلام سے پیدا کیا, اور اس سے اس کی زوجہ کو پیدا کیا, اور ان دونوں سے پھر انسانوں کو پھیلا کے زمین میں پھیلا دیا, بکھیر دیا. اور پھر کہا اللہ کا تقوی اختیار کرو اپنے بلڈ ریلیشنز کے بیچ میں, اپنے فیملی ٹائز کے بیچ میں. تو دیکھیں 2 دفعہ تک جو ہے نا تقوی کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور پہلے کہا کہ اللہ نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا, نہیں تمہارا خاندان ایک ہی ہے, یو آر آل بردرز اینڈ سسٹرز ان ہیومینٹی. اینڈ دین اللہ نے تمہیں جو بلڈ ریلیشنز دیے ہیں ان کو مینٹین کرو, ان کو توڑنا نہیں ہے. تو اگر ایک بندہ توڑے اور ان میں لیزی ہو جائے تو کتنی بڑی غفلت کی بات ہے, کتنی بڑی گمراہی کی بات ہے انسان کے لیے. سو اس لیے ڈونٹ بی لیزی ان ٹرمز آف یور فیملیز. یہ جی 5واں پوائنٹ تھا. اب آئیں جی 6ٹھے پوائنٹ کی طرف. آج کا 6ٹھا پوائنٹ جو ہے وہ ہے لیزینس ان ویلتھ, یعنی مال کے اعتبار سے انسان کا لیزی ہونا, غفلت کا شکار ہونا. انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے کہ جی جو کچھ ہے وہ بس آسمانوں سے ہی نازل ہو جائے گا. تو حرکت میں برکت ہے, اگر حرکت نہیں کریں گے تو پھر برکت کے بھی خواب چھوڑ دیں. آپ اپنے اعتبار سے محنت کریں گے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پر توکل کرو جیسے کہ چڑیاں اللہ پہ توکل کرتی ہیں, کہ وہ روز اپنے گھر سے نکلتی ہیں, گھونسلے سے نکلتی ہیں, اور جب ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں, اور جب واپس آتی ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں.
اچھا اس حدیث کو کئی لوگوں نے جو ہے نا لیزینس کے لیے یوز کیا. انہوں نے کہا دیکھو جی اللہ تعالیٰ چڑیوں کو بھی تو کھلا رہا ہے نا, ہمیں بھی کھلا دے گا کسی طریقے سے. تو دیکھیے حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ اللہ پہ توکل کرو جیسے کہ چڑیاں کرتی ہیں. چڑیاں روزانہ گھر سے نکلتی ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ جی چڑیاں روز گھر میں بیٹھ جاتی ہیں, اللہ تعالیٰ آسمان سے من و سلوہ نازل کر دیتا ہے اور کیڑے ان کے منہ میں چلے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. یہ بتایا کہ چڑیوں کی طرح توکل کرو, اللہ پہ بھروسہ کرو, اپنے گھر سے نکلو, اللہ پہ چھوڑو, انشاءاللہ حلال حق یعنی حق حلال رزق کمانا ہے یہ دماغ میں ڈال دو, انشاءاللہ پیٹ بھر کے ہی واپس آؤ گے. لیکن یہ نہیں کہا کہ گھر بیٹھ جاؤ اور سوتے رہو سارا دن اور کہو جی میں کام کوئی نہیں. اور یہ اگر جاب مارکیٹ میں نہیں ہے, جاب کریٹ کرو, بزنس کر لو. اور کوئی کام نہیں, فروٹ کا ٹھیلا تو انسان لگا ہی سکتا ہے نا. اب آپ کہنے جی بڑا ڈیمیننگ کام ہے, کیا فرق پڑتا ہے؟ اپنے حق حلال کی روٹی سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو انسان جو کہیں بھی ہے, آپ کے پاس جو بھی سکل سیٹ ہے, چھوٹے سے چھوٹا کام صحیح, اپنے سکل سیٹ کو یوز کرتے ہوئے وہ کام کر لیں. تو اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ انسان کوئی نہ کوئی ایونیو, کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ لے جو حلال رزق کمانے کا راستہ ہے, اور بس اس پہ پھر لگ جائے. تو ویلتھ ایکوائر کرنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ذریعہ ہونا چاہیے. تو یاد رکھیں کہ لیزینس اینڈ ویلتھ مینس کہ انسان کبھی کبھار نا ہم لوگ کوئک سولوشن چاہتے ہیں کہ آئی وانٹ ٹو بی اے ملینئر اوور نائٹ, مجھے کوئی اوور نائٹ سکسیس کا فارمولا بتا دو. تو ایسا ہوتا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں دیر از نو ایلیویٹر ٹو سکسیس, یو ہیو ٹو ٹیک دا اسٹیئرز. کامیابی کے لیے نا کوئی لفٹ نہیں ہے, کامیابی کی سیڑھیاں ہیں, سیڑھیاں چڑھنی پڑیں گی بھائی. ایسا نہیں ہے کہ انسان سمجھے کہ جی مجھے لفٹ میں بیٹھا بٹن دبایا اور کامیابی پہ پہنچ گیا, ایسا نہیں ہے. یو ہیو ٹو ٹیک دا اسٹیئرز, دیر از نو آلٹرنیٹیو ٹو ہارڈ ورک. ہارڈ ورک کرنا پڑے گا, ایدر دس وے اور دیٹ وے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. تو ہر حال میں مشقت تو کرنی ہے, تو کسی پازیٹیو ڈائریکشن میں کر لو انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کی, آپ نے فرمایا کہ by him in whose hand my life is, it is better for any one of you to take a rope and cut the wood from the forest and carry it over his back and sell it, rather than to ask a person for something and that person may give him or not. یعنی تمہارے لیے رسی لے کے اور کلہاڑی لے کے لکڑیاں کاٹ کے ان کو اپنے پیچھے ڈال کے بیچنا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس بات کے کہ تم کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤ اور کہو کہ مجھے دے دو. تو یہاں پہ آج کل جو یہ کلچر بنا ہوا ہے نا بیگنگ والا, بڑے بڑے مافیاز ہیں, خیر یہ ایک اور ٹاپک ہے بہرحال, لیکن جو بیگنگ مافیا ہے اکثر اوقات میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ ان بیگرز کو جاب آفر کریں نا وہ جاب نہیں لیتے. میں نے کئی دفعہ ایکسپیریمنٹ کیا, لائک اے سوشل ایکسپیریمنٹ. کسی کو میں نے کہا کہ بابا جی مل کے جی کسی بازار میں نے کہا جی بابا جی آپ سارے کام چھوڑیں, آپ میرے گھر میں کوک لگ جائیں. انہوں نے کہا جی, میں نے پوچھا کیا کرتے ہیں, انہوں نے کہا جی کسی زمانے میں کوک تھا, اب دیکھیں نا میں بھیک مانگتا ہوں. تو میں ڈسکریج کرتا ہوں, میں کہتا ہوں بھائی آپ کام کر لیں. تو میں نے ویسے ان کو آفر کیا, میں نے کہا جی اگر آپ جاب چاہتے ہیں تو میرے گھر آ جائیں, یا میں کسی کے گھر آپ کو اپوائنٹ کروا دیتا ہوں, اگر آپ باقی کوک ہیں تو وہ آپ کو مطلب اچھی خاصی تنخواہ بھی دے دیں گے, آپ کا جو ہے نا گزر بسر ہو جائے گا صحیح طریقے سے. انہوں نے کہا نہیں. اس سے مجھے آئیڈیا ہوا کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ کام کرنے کے موڈ میں نہیں ہے, اس کو جب بھیک مانگنے میں زیادہ مل رہے ہیں یہ کیوں کام کرے گا. تو اصل بات یہ کہ کوئی کام بھی جو انسان اپنے ہاتھوں سے کرے نا محنت کے ساتھ, وہ بہتر ہے انشاءاللہ. اور بھیک مانگنا ویسے بھی دین میں جائز نہیں ہے. تو laziness in wealth could be laziness in acquiring wealth, and it could also mean laziness in spending for the sake of Allah as well. یعنی صدقہ خیرات کرنے میں, چیریٹی کرنے میں بھی انسان لیزینس کا شکار ہو جائے. ویسے اس کو پیسہ خرچنے میں کوئی تکلیف نہ ہو, لیکن جب اللہ کی راہ میں نکالنے کی باری آئے تو وہ ہاتھ روک لے. ویسے وہ ہر قسم کی وہ جو ہے نا بازار جاتے ہیں, ٹافیاں, ببل گم, یہ وہ فلان ڈھمکنا سب کچھ کھا لیتا ہے, چاکلیٹ, لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. کسی ریسٹورینٹ میں جائے گا, ہزاروں روپے خرچ کر دے گا فینسی کھانا کھانے میں, کپڑوں پہ, جوتوں پہ ہزاروں روپے خرچ کر دے گا, لیکن اللہ کی راہ میں نکالتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک قسم کی لیزینس ہے کہ انسان ویلتھ کے معاملے میں لیزی ہو. حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کو بتاتے ہیں کہ یہ قرض حسنہ ہے, قرضاً حسنہ, دس از اے گڈلی لون, اللہ کو یہ لون واپس کر دو, لیکن انسان اس میں کبھی لیزینس کا شکار ہوتا ہے. آج کا 7واں پوائنٹ ہے جی لیزینس ود ان ورکرز. یعنی کام والوں کے معاملے میں یا کام کے معاملے میں انسان جو ہے وہ اپنے امپلائیز کے ساتھ, اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ لیزینس ہونا. یعنی جو لوگ ورکنگ کلاس میں ہیں, جو لوگ کام کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, یعنی وہ اپنے کام میں لیزی ہو جائیں. مثال کے طور پہ امپلائیز کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں, وہ اپنی جاب میں لیزی ہو رہے ہیں, لو پرفارمنس ہے, بیڈ ریلیشن شپ ہے وینڈر کے ساتھ, کلائنٹس کے ساتھ, کسٹمر کے ساتھ. یعنی کوئی بندہ کال سینٹر پہ اب
کلائنٹ کال کر رہا ہے وہ بجائے کہ آرام سے تمیز سے بات کرے غصے میں بات کر رہا ہے, لیزینس ہے نا کہ جی سر سے اتارنا ہے. کسٹمر سے ڈیل کر رہا ہے سر سے اتار رہا ہے. کبھی کبھار میں دیکھتا ہوں, کیونکہ میں خود ٹیچنگ پروفیشن میں ہوں, پڑھاتا بھی ہوں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں, تو کچھ ٹیچرز ہوتے ہیں وہ بھی لیزی ہوتے ہیں ان دیئر پروفیشن. وہ آتے ہیں کلاس میں بس سر سے اتارنے والی بات کرتے ہیں. تو پیشن کے ساتھ پڑھانے میں مزہ اور ہے اور لیزینس سے پڑھانے میں مزہ اور ہے, بلکہ اس میں تو مزہ ہے ہی نہیں. تو جاب پہ ٹائم ویسٹ کرنا, not performing your work properly, turning up late for work, trying to dodge the system, misuse of office resources, these are all types of laziness or heedlessness when it comes to employees working in an office. تو یہ 7ویں ٹائپ کی لیزینس ہے کہ جہاں پہ آپ کو ایک امپلائمنٹ ملی ہوئی ہے, اس امپلائمنٹ میں آپ ناجائز طریقے سے ٹائم کو ضائع کرنا, آفس کے ریسورسز کو ضائع کرنا اینڈ سو آن. تو یہ 7 چیز ہے. اچھا جی, اب چونکہ ہم لوگ اینڈ کی طرف جا رہے ہیں, لیٹ می ٹاک اباؤٹ کازز آف لیزینس اینڈ کیورز. ٹھیک ہے, تو اینڈ میں آج کازز اور کیورز کی بات ہوگی. نوشین اجاز پوچھ رہی ہیں جی واٹ اف دا لیزینس کمز فرام دی امپلائر, میننگ واٹ, میننگ ایگزیکٹلی کہ امپلائر لیزی ہو رہا ہے, وہ کیسے لیزی ہو رہا ہے, یعنی امپلائر آپ کو کام نہیں دے رہا, یہ مطلب یہ بات ہے کیا؟ امپلائر آپ کو پش نہیں کر رہا, اس کو پش کرنا چاہیے. what اگر آپ سمجھا دیں تو میں چلا جواب دیتا ہوں. تو کازز آف لیزینس کیا ہیں جی کہ 4 کازز ہیں لیزینس کے, 4 کازز ہیں. نمبر 1 لو موٹیویشن, پہلا کاز آف لیزینس. نمبر 1 لو موٹیویشن, اور what we can say not knowing the benefits or the harms, یعنی کہ انسان موٹیویشن میں لو ہوگا, یہ نہیں پتا کہ اگر میں نے کیا تو کیا فائدہ ہوگا اور نہ کیا تو کیا نقصان ہوگا. ایک وجہ یہ ہے لیزینس کی, دا کاز آف لیزینس. اب اس کو کہیں پہ بھی فٹ کر کے دیکھ لیں آپ. اگر ایک انسان پڑھائی میں دھیان نہیں دے رہا, اس کو یہ نہیں پتا اگر میں پاس ہوں گا تو کیا ہوگا, فیل ہوں گا تو کیا ہوگا, تو یہ نہیں پتا. نمبر 2 ہیونگ کیئر فری ایٹیٹیوڈ. تو پہلی کاز آف لیزینس کیا ہے, لو موٹیویشن. دوسری کاز کیا ہے, ہیونگ اے کیئر فری ایٹیٹیوڈ کہ اٹس گڈ اف آئی ڈو, اٹس گڈ اف آئی ڈونٹ, کر لوں تب بھی ٹھیک ہے, نہ کروں تب بھی ٹھیک ہے, مطلب کیئر فری ایٹیٹیوڈ ہے, کر لو نہ کرو یہ. تو یہ سیکنڈ ریزن ہے وائی پیپل آر لیزی. نمبر 3 بینگ ٹو ایز لونگ, ایز سے محبت ہے, فالوئنگ یور ڈیزائرز, ناٹ وانٹنگ ٹو ٹربل یور سیلف, اپنے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتے ایک سیکنڈ کے لیے بھی. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جہاں پہ انسان لیزی ہوتا ہے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ لیزینس بگیٹس لیزینس, جتنا زیادہ آپ لیزینس کے زون میں رہیں گے اتنا اور لیزی ہوں گے. تو اس کا حل کیا ہے, اپنے آپ کو ایکٹیو کرنا فوراً سے. سو اوکے, سو دس از بیسکلی میں نے آپ کو بتایا 4 چیزیں, لو موٹیویشن, ہیونگ اے کیئر فری ایٹیٹیوڈ, being too ease loving, and laziness gives birth to laziness. تو یہ 4 وجوہات ہیں why people are lazy. Now let's come to the cure as we are coming to the conclusion of this. تو انشاءاللہ let's come to the solution or the cure of laziness. تو یہ میں آپ کو انشاءاللہ اللہ کے اذن سے 10 cures بتاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, تو تیار ہو جائیں. 10 cures for laziness. Ready? Okay, let's go. Number 1, turning to Allah subhanahu wa ta'ala and making the dua for protection against laziness. جو میں نے اس لیکچر کے شروع میں دعا بتائی تھی, اللہم انی اعوذ بکا من العجز والکسل, یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا کہ یا اللہ مجھے عاجزی سے بھی بچا, یعنی عاجز ہونے سے. یعنی عاجز کا مراد ہے کہ وہ انسان جو کہ لاچار ہو چکا ہے, یعنی اس کے پاس ارادہ ہے لیکن قدرت ہی نہیں ہے, طاقت ہی نہیں ہے, اس سے بھی, اور لیزینس, دونوں سے مجھے بچا لے. تو اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بھی جب آپ لیزی ہو رہے ہو, استغفار کرنا, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ کا ذکر کرنا, لا حول ولا قوت الا باللہ, اس قسم کے اذکار کرنا تاکہ آپ اپنے آپ کو اس شیطان کے شکنجے سے باہر نکال سکیں. نمبر 2, اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یعنی سیک ہیلپ ان پیشنس اینڈ پریئر. تو نماز اور پیشنس, صبر میں مدد حاصل کرنا. تو پہلی بات کیا تھی, اللہ کی طرف ٹرن کرنا, اللہ سے دعا کرنا. دوسری چیز ہے نمازوں کو قائم کرنا. نماز ہمارا دن میں وہ پٹ سٹاپ ہوتا ہے جو ہمیں ری بوٹ کرتا ہے, ری موٹیویٹ کرتا ہے. تو 5 وقت پڑھنے والا اپنے آپ کو 5 دفعہ ری بوٹ کرتا ہے ایک دن میں. ہم اپنے کام کو چھوڑ کے تھوڑی دیر کے لیے چلے جاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, ریفریش ہو کے واپس آتے ہیں. تو دس از گریٹ اسٹریٹجی ٹو کیپ یور سیلف موٹیویٹڈ. تو پہلا ہے اللہ کی طرف رجوع کر کے دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے اس مصیبت سے باہر نکال. دوسرا نماز. تیسری چیز اللہ کا ذکر کرنا کثرت کے ساتھ.
یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. تو جو میں نے ابھی بات کی تھی کہ سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, میکنگ لاٹس آف استغفار, لا حول ولا قوت الا باللہ, یعنی یہ چیزیں کہنا, اسپیشلی لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے وہ بہت افیکٹو ہے اس کے اندر. ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ ہے, اٹ ہیز اے پاورفل افیکٹ آن ڈیفیکلٹ ٹاسکس اینڈ بینگ ایبل ٹو بیئر ڈیفیکلٹ اسائنمنٹس. سو جب بھی انسان کسی مصیبت میں آئے یا ڈیفیکلٹی میں آئے تو اس کو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے, اور انشاءاللہ اس کا یہ بھی کیور ہوگا. تو زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا, یہ نمبر 3 ہے. نمبر 4 ہے ہیونگ ہائی ایسپریشنز, نوبل انٹینشنز اینڈ تھنکنگ بگ. تو ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, چھوٹے خواب نہ دیکھیں, بڑے خواب دیکھیں. یعنی اقبال نے فرمایا تھا نا, سبق پھر پر صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. محلے کی مسجد کی امامت کا نہیں, دنیا کی امامت کا. تو آپ تھنک بگ, آلویز تھنک بگ. انشاءاللہ وہ بگ تک نہ بھی پہنچے تو کم از کم اس سے نیچے نیچے بھی بگ ہی ہوگا انشاءاللہ, ورنہ اگر سوچ ہی اتنی سی ہے تو پھر آگے کہاں جائیں گے. تو اس لیے اپنے ہائی ایسپریشن رکھیں. دیکھیں جن لوگوں کے مشنز بڑے ہوتے ہیں نا, ان کے پاس پھر ٹائم ضائع کرنے کا وقت نہیں ہوتا. یعنی دے ڈونٹ ہیو دس کیپیسٹی ٹو ویسٹ their ٹائم ان trivial things. جن کے بڑے عزائم ہوتے ہیں, جن کے بڑے مشن ہوتے ہیں, جس کے کوئی مشن نہیں ہوتا پھر وہ اوٹ پٹانگی کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اپنے 4th ریزن کیا ہے, اپنے آپ کو ہائی ایمبیشنز دیں. پوائنٹ نمبر 5 کیا ہے, ریڈ اباؤٹ گریٹ مین اینڈ ویمن ان ہسٹری. تاریخ پڑھیں, اسپیشلی ان لوگوں کے بارے میں پڑھیں جو کچھ بنے. محمد بن قاسم کے بارے میں پڑھیں, ٹیپو سلطان کے بارے میں پڑھیں, صحابہ کی لائفز کے بارے میں پڑھیں, کس قسم کے انہوں نے کام کیے. ان کی لائفز کے بارے میں آپ پڑھو گے نا, آپ کو موٹیویشن ملے گی کہ بھائی وہ کیا تھے اور میں کیا ہوں, مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے, مجھے بھی ایفرٹ کرنا چاہیے, میں نے بھی کچھ بننا ہے. تو تاریخ میں سے نیک مرد اور عورتیں جو گزرے نا, ان کی لائفز پڑھیں, وہ کس قسم کی لائفز گزار رہے تھے, وہ کس قسم کے کام کیا کرتے تھے. تو یہ کیا ہے, یہ پوائنٹ نمبر 5 تھا. پوائنٹ نمبر 6 ہے اسپینڈ ٹائم ود دوز ہو ہیو ہائی ایسپریشنز ناٹ ود ٹائم ویسٹرز. اپنی کمپنی کو بدلیں, ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو ماشاءاللہ خود کہیں پہنچنا چاہ رہے ہیں. ورنہ اگر ان لوگوں کی صحبت میں آئیں گے جو خود لوزرز ہیں تو پھر کیا ہوگا, ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. انہوں نے کہیں نہیں جانا اور آپ نے بھی کہیں نہیں جانا. تو ایسے, یعنی بچپن میں یاد ہے آپ کے امی ابو نے آپ سے کہا تھا کہ بیٹا جب کلاس میں جاؤ گے نا تو لائق بچوں کے ساتھ بیٹھنا, یاد ہے وہ دن؟ تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں, میں بھی وہی کہہ رہا ہوں جو آپ کے پیرنٹس آلریڈی آپ سے کہہ چکے ہیں کہ لائق بچوں کے ساتھ اور ان بچوں کے ساتھ جو ماشاءاللہ کچھ بننا چاہتے ہیں نا, ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں. اس سے کیا ہوگا کہ شاید وہ کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے, تو تھوڑا سا اگر وہ خربوزے آپ بھی تھوڑے سے خربوزے ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو اس سے فائدہ یہ کہ یو ول آلسو تھنک کہ دیکھو میرے سارے دوست ماشاءاللہ ان کے اتنے بڑے بڑے ایمبیشنز ہیں, میں بھی تو کچھ کرنا چاہتا ہوں. پھر آپ میں بھی وہ ڈرائیو اور پیشن کریٹ ہوگا انشاءاللہ. تو یہ ہے اپنی صحبت کو ٹھیک کریں, اچھے اور سمجھدار اور عقل مند لوگوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کریں, نکموں نالائقوں سے پرہیز کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اوکے, پوائنٹ نمبر 7. تو پوائنٹ نمبر 7 ہے ہیو کنسرن فار یور سیلف. اپنی فکر کریں, اپنے مائنڈ کی, باڈی کی, فیملی کی, امہ کی اپنی فکر کریں کہ میرا کیا کردار ہے, میں نے اپنے ساتھ کیا کرنا ہے, میں نے اپنے جسم کا خیال رکھنا ہے, فیملی کا خیال رکھنا ہے, میں کہاں کھڑا ہوں, کل کو اللہ کے سامنے میں کیا جواب دوں گا. اپنی فکر کریں. تو جب اپنی فکر پیدا ہوگی تو خود بخود انسان اس لیزینس کے ببل سے باہر نکلے گا انشاءاللہ. تو ہیونگ کنسرن فار یور سیلف, فار یور مائنڈ, باڈی اینڈ سول, ہیونگ کنسرن فار دیز 3 تھنگس. اچھا جی, پوائنٹ نمبر 8 ہے جی فل یور آئیڈل ٹائم ایز مچ ایز پاسبل ود ایکٹیویٹیز وچ آر پروڈکٹیو. اپنے فالتو وقت کو نا فل کریں ایسے کاموں سے جو کہ پروڈکٹیو ہیں. فار ایگزامپل ریڈنگ, واچنگ بینیفیشل پروگرامز, ایکسرسائزنگ, اسپینڈنگ ٹائم ان نیچر, ہیلدی کسی ہابی کو اسٹارٹ کرنا, کوئی آرٹس اینڈ کرافٹس میں اگر آپ کو شوق ہے, کریٹیوٹی کو ایکسپلور کرنے کا, اگر آپ کو رائٹنگ کا شوق ہے وہ کریں. مطلب اپنے فارغ وقت کو نا کسی پروڈکٹیو کام میں اسپینڈ کریں جس سے کوئی آپ کو فائدہ ہو رہا ہو. کوئی ہیلدی سپورٹ ہی کھیلنے چلیں تاکہ کم از کم جسم تو اسٹرانگ ہو جائے گا نا. تو اپنے فالتو ٹائم کو بجائے ایسے ہی لیٹنے میں اور ٹائم ضائع کرنے میں گزاریں, کسی پروڈکٹیو کام کی طرف صرف کریں, اس سے زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. پوائنٹ نمبر 9 ہے جی کہ بی ایکٹیو اینڈ ریس ٹوورڈز جنہ.
اپنا گول جنت کا کلیئر رکھیں اپنے سامنے کہ دیٹس مائی گول. خدا کی قسم اگر آپ کو جنت نظر آ رہی ہوتی نا اپنی آنکھوں کے سامنے, آپ دوڑ رہے ہوتے, دوڑ نہ رہے ہوتے, آپ اڑ کے جاتے. آپ اتنی سپیڈ میں بھاگتے کہ لوگ کہتے ہیں یہ بھاگ نہیں رہا, یہ اڑ رہا ہے. اگر جنت آپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ جاتی تو, اگر آپ کو جنت نظر آ جاتی, جنت وہ ہے جو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی, نہ کسی کان نے کبھی سنا, نہ کسی دل نے کبھی سوچا اس کے بارے میں. سوچے اگر ایک جھلک آپ کو نظر آ جائے, آپ کی موٹیویشن کہاں سے پیدا ہو جائے. ایسی موٹیویشن آئے کہ آپ پتہ نہیں کیا انسان اپنے آپ کو راکٹ بنا لے. تو دیکھیں ایکٹیو ہو جائیں, بی ایکٹیو اینڈ ریس ٹورڈ جنہ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی اس بات کو ارشاد فرما چکے ہیں کہ اس کی طرف بھاگو. اگر دوڑ لگانی ہے نا کسی چیز کی, اگر یعنی لالچ کرنا ہی ہے تو پھر اس کی کر لو, بیکاز دس از سم تھنگ ورتھ فائٹنگ فار, دس از سم تھنگ ورتھ رننگ فار. دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو, دنیا بھی وہ جو کہ ویسے ہی 2 کوڑی کی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے یہ مچھر کے پر جیسی ہے دنیا, اللہ یعنی بلکہ مچھر کے پر بھی نہیں ہے, اس سے بھی حقیر ہے. ایک اور حدیث میں کہا یہ مری ہوئی بکری جو ایک صحابہ نے دیکھی نا ایسے مری ہوئی پڑی تھی, بیماری سے مر گئی, اس سے کمتر ویلیو ہے دنیا کی اللہ کی نظر میں, جس کے پیچھے ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ جی مجھے فلاں مل گیا فلاں مل گیا. کچھ بھی نہیں ملا. جنت اگر نظر آ جائے تو پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہو. تو بردر عاصم پوچھ رہے ہیں جی کہ واٹس دا ففتھ پوائنٹ. ففتھ پوائنٹ تھا ریڈ اباؤٹ گریٹ مین اینڈ ویمن ان ہسٹری, ٹھیک ہے جی. سکستھ پوائنٹ تھا اسپینڈ ٹائم ود دوز ود ہائی اسپریشنز. سیونتھ پوائنٹ تھا ہیو کنسرن فار یور سیلف about your mind, body and spirit. And the 8th one was fill your idle time as much as possible with activities which are productive, like reading, watching beneficial programs, exercising, spending time with nature and so on. And 9th point tha کہ be active in running towards Jannah. And number 10th point اور آج آخری point وہ ہے کہ do those halal things that you like to do and do them well and be good at doing them. کوئی اگر آپ سپورٹ کھیلتے ہیں کوشش کریں اور آپ کو شوق بھی ہے, try to be the best at it. If you like to write, try to be the best at it. If you like to counsel people, be the best at it. If anything, کوئی بھی جو پازیٹیو چیز آپ کر رہے ہیں نا, اپنے آپ کو یہ نہ کرو کہ بس میں ایک میڈیوکر سا فلاں بننا چاہتا ہوں. Aim for excellence. I want to be the best. اس فیلڈ میں آئی وانٹ ٹو بی دی بیسٹ, جس کا آپ کو شوق بھی ہے اور وہ شرعی اعتبار سے بھی ٹھیک ہے, تو الحمدللہ اس کے پیچھے پھر آپ لگ جائیں اور ٹرائی ٹو بی دی بیسٹ. اس کے لیے پھر یہ نہ کہیں کہ جی میں مطلب میڈیوکر سا بھی اس میں ٹھیک ہوں اور تھوڑا بہت بھی چل گیا تو کام ہو جائے گا, ایسے مت سوچیں. تو انشاءاللہ یہ میں نے آپ کو 10 کیورز بتائے ہیں انشاءاللہ لیزینس کے. تو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, ایز وی آر ریپنگ دس ہول ٹاپک اپ, لیٹ می کنکلوڈ بائی سیئنگ دیٹ لیزینس از اے اسپرچل ڈیزیز. یہ ایک دل کی بیماری ہے. دل کی بیماریاں اگر ہمارے اندر کوئی بھی پائی جائے, ناٹ جسٹ لیزینس بٹ اینی تھنگ ایلس, ہمیں ان کو اپنے دل سے نکالنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اس دن نہ تمہارا مال تمہارے کام آئے گا, نہ تمہاری اولاد تمہارے کام آئے گی. اگر کچھ کام آئے گا تو وہ قلب سلیم ہے, وہ صاف ستھرا دل ہے جو تم اللہ کے پاس لے کے جاؤ گے. اگر آج آپ کے دل میں یہ لیزینس کے جراثیم موجود ہیں تو جو میں نے آپ سے آج ٹپس شیئر کیے ہیں ان کو اپنی لائف میں اپلائی کریں. میری ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ میں آپ سے ایسی بات کروں جو کہ پریکٹیکل ہو, جو کہ لاجیکل ہو, جو کہ ہمارے لیے کرنا آسان ہو. کچھ چیزیں میں نے آپ کو ڈائریکشن دے دی ہیں, کرنا کام اب آپ کا ہے. مائی جاب از جسٹ ٹو گائڈ دا وے, یور جاب از ٹو ایکچولی واک دیٹ پاتھ. تو انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر اگر لیزینس کا مسئلہ ہے, اللہ تعالیٰ آپ سے یہ لیزینس کا مسئلہ دور کر دے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے خیر کا معاملہ کرے, ہماری غلطیاں, کوتاہیاں, گناہوں کو معاف فرمائے. آپ سب کے آنے کا بہت بہت شکریہ, اسپیشلی ان لوگوں کا جنہوں نے ساتھ ساتھ پوائنٹس جو میں بتا رہا تھا وہ شیئر کرتے رہے. یقین کریں مجھے نہیں معلوم کہ یہ آپ کی بات جو آپ شیئر کرتے ہیں, جو آپ پوائنٹس یہاں پہ لکھتے ہیں, کس کو کتنا فائدہ ہوتا ہے اور یہ بات کہاں تک جاتی ہو. تو اللہ تعالیٰ یہ جو آپ کا ٹائم یہاں پہ اسپینڈ کرنا ہے میرا اور آپ کا, اس کو ہمارے حسنات میں شامل کرے آن یوم القیامہ. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انشاءاللہ الرحمن جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. Until next time, this is me Raja Ziaul Haq signing off. I will see you inshallah next week, same time, same channel. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.